बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में एक तो बात करेंगे कि अब शाहज़ेब खानज़ादा को भी ख़तरा नज़र आ रहा है, जियो को भी ख़तरा नज़र आ रहा है। वो जियो जो मुसलसल एक अलग ढोल पीट रहा था और कबूतर की तरह जिसने आंखें बंद की हुई थी और ये चाह रहा था कि पूरी कौम भी आंखें बंद कर ले, अब वो जियो भी एक अलग अंदाज में बात करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, एक तस्वीर वायरल है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की तस्वीर वायरल है। अस्पताल के बेड पर हैं, हाथ में उनके एक अदद कप है और वो कुछ पी रहे हैं। तबीयत उनकी नासाज हुई, ये बताया जा रहा है। इस तस्वीर की हकीकत क्या है, क्योंकि इसके हवाले से 2 से 3 बातें हो रही हैं। अभी इस वीडियो में वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने मुल्तान में कुछ दोस्तों से कुछ चीज़ें मालूम की हैं, वो अभी आपको बताएंगे। और साथ में एहसन इकबाल साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि इदारे जानते हैं। अब ये जो इदारे जानते हैं, ये बहुत आम जुमला है। इदारे जानते हैं कि हम बेगुनाह हैं, जो हालात हैं वो हमने पैदा नहीं किए हैं। इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ देखिए आप, इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब जो हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है। वो ये कह रहे हैं कि जो टेरियान वाइट वाला केस है, जो पहले भी अदालत में लगा, अदालत ने इसको उड़ाकर रख दिया था, लेकिन अब की बार सुना जा रहा है। एक तो उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आने वाली तब्दीली की बात गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि हुन ओ गल्ला नहीं रहियाँ, कि अब जब अतहर बिन अल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तब्दीली आ गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नज़र आ रहा है कि यहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा तो वो लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं। अब इस मामले में, टेरियान वाइट वाले मामले में, उन्होंने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में वो कहते हैं, इमरान खान केस नाअहली केस में बड़ी पेशरफ्त। इमरान खान के खिलाफ केस में पेटिशनर शहरी मोहम्मद साजिद ने साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान असलम बट को अपना वकील कर लिया है। सलमान असलम बट शरीफ ख़ानदान के वकील भी रह चुके हैं। सलमान असलम बट नवाज शरीफ दौर में अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और इससे पहले उन्होंने लिखा था कि ये शहरी जो है मोहम्मद साजिद, किसी को ढूंढे से नहीं मिल रहा। रिपोर्टर्स की कोशिश होती से बात करें, जाएं, पूछें कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजा है, कैसे ये काम कर रहे हो। तो कहते हैं ये जो मोहम्मद साजिद है, किसी को ढूंढे से नहीं मिल रहा, समातों पर भी नहीं आ रहा, मगर इतना अमीर है कि 1.5 करोड़ रुपए फीस वाला वकील इसने कर लिया है। ये भी दिलचस्प है। तो इसके पीछे मुमकिना तौर पर शरीफ ख़ानदान है। अब शरीफ ख़ानदान बज़ाहिर पॉलिटिकल गेन के लिए ये तो चाहेगा कि वो ये बात करें कि हम इस मामले पे बात नहीं करना चाहते, ये ऐसा मामला है, ये ज़ाती मामला है, ये पास्ट की चीज़ है। लेकिन इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए शरीफ ख़ानदान इस वक्त इस मामले में भी पीछे है, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो एक ये सलमान असलम बट साहब जो हैं, इनको महंगे तरीन वकील को इस शख्स ने वकील कर लिया है, जो पीछे है, पर्दे के पीछे है। सामने पर्दे के पीछे कोई और भी है, लेकिन सामने नहीं आ रहा है ये शख्स, और वकील अब इसके सामने आ चुके हैं। इसके अलावा इस वीडियो में जो मैंने थंबनेल में लिखा उसकी बात करें, शाहज़ेब खानज़ादा साहब अब वो ये फरमा रहे हैं कि एक तरफ मुल्क की सियासी क़यादत सियासी मामलात में उलझी हुई है, मुल्क को एक शतरंज की बिसात बनाया हुआ जिसमें एक लीडर अपनी ही सूबाई हुकूमतें गिराकर फतह का ऐलान करता है, तो दूसरा लीडर 9 महीने पुराने इस्तीफे कबूल करके अपनी फतह का ऐलान कर देता है। मगर दूसरी तरफ मुल्क के लिए डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है और सियासी हालात में हुकूमत अहम फैसले करने से डर रही है और मुल्क को मजीद खतरे में डाल रही है। हुकूमत मुसलसल मुआशी मसाइल से निकलने के लिए दोस्त ममालिक की तरफ देख रही है और दोस्त ममालिक IMF की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 दिन पहले ऐलान किया था कि IMF का वफ्द 3 दिन में पाकिस्तान आ जाएगा, मगर IMF का वफ्द बांग्लादेश तो चला गया, उनका प्रोग्राम फाइनल हो गया, मगर पाकिस्तान आने का कोई नामो निशान नहीं है। पाकिस्तान के सिर्फ 4.25 अरब डॉलर के ज़खायर हैं और वो भी दोस्त ममालिक से उधार लिए हुए हैं, और बरामदात और तरसीलात ज़र दोनों गिर रही हैं, जबकि बांग्लादेश के अपने 34 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। बरामदात भी बढ़ रही हैं, तरसीलात ज़र भी बढ़ रही हैं। शाहज़ेब खानज़ादा का ये कहना है कि बांग्लादेश गैस की कीमतें बढ़ा रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ा रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है, मुश्किल फैसले कर रहा है,
تاکہ صورتحال بگڑے نہیں. یہ تمام لوگ آپ کو گھڑی بتاتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ جب عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا تھا تو اب یہ آپ کو وہ نمبرز نہیں دیں گے, اعداد و شمار نہیں دیں گے کہ اس وقت سچویشن کیا تھی. ڈالر 178 روپے پر تھا جب عمران خان کو نکالا گیا تھا, تو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بوم پر تھی. جب عمران خان کو نکالا گیا تھا تو آج وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں صنعتکار بتا رہے ہیں کہ ہم نئے یونٹس لگا رہے تھے, ہم ملک میں مزید پیسہ لگا رہے تھے, ہم جابز کریٹ کر رہے تھے. جب عمران خان کو نکالا گیا تھا تو اس وقت پاکستان میں ترسیلات زر ریکارڈ ہائی پر تھیں. جب عمران خان کو نکالا گیا تھا تو ایکسپورٹس ریکارڈ ہائی پر تھیں. جب عمران خان کو نکالا گیا تھا تو اس حکومت نے, جو اس وقت حزب اختلاف میں تھی, آنے کے بعد اپنے اکنامک سروے میں بتایا تھا کہ پاکستان میں عمران خان کے دنوں میں تقریباً 55 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئیں. اب اعداد و شمار بتا رہے ہیں 70 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. جب عمران خان کو نکالا گیا تھا تو عمران خان نے شوکت ترین کو باجوہ کے پاس بھیجا تھا اور بتایا تھا کہ اکنامک اسٹیبلٹی آ چکی ہے, یہ ہوگا تو نہیں ٹکے گی, لیکن یہ ہو گیا. جیو اب مائک منہ میں گھسیڑ کے ایک عام آدمی کے یہ نہیں بتائے گا آپ کو کہ مہنگائی کتنی ہے, آٹے کی قیمت کیا ہے, چینی کی قیمت کیا ہے, دالوں کی قیمتیں اس رمضان میں 1000 روپیہ فی کلو گرام تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اللہ نہ کرے لیکن ہنگامے پھوٹ پڑنے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں حالات انتہائی خراب ہونے کی بات ایک عرصے سے ہو رہی ہے اور اب وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میری گزشتہ روز کچھ مارکیٹ کے لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اب ہم نے زیرو کر دیا ہے, کسی کو بھی کریڈٹ پر مال دینا زیرو کر چکے ہم, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ اس وقت حال ہے اور مارکیٹ میں کام کریڈٹ پر روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں کا کریڈٹ کا کام ہوتا ہے, لیکن وہ نہیں ہو رہا کیونکہ لوگ اس وقت ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ چکے, انہوں کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں بچا ہے. اتنی خراب صورتحال ہو چکی ہے. اور اس میں جیو آپ کو یہ تمام بتانے کی بجائے اب یہ پوچھ رہا ہے حکومت مشکل فیصلے کیوں نہیں کر رہی. حکومت کر رہی ہے مشکل فیصلے, کابینہ انڈے بچے دے رہی ہے, بڑھ رہی ہے, حکومت مشکل فیصلے کر رہی ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 35 استعفے منظور کر لیے. ابھی جو 35 لوگ استعفے منظور کرنے کے بعد یہاں پر حکومت کو چاہیے یا نہیں ملیں گے ان کو, کیونکہ کوئی بھی 1.5-2 مہینے 2-2.5 مہینے 3-4 مہینے کے لیے الیکشن کیوں لڑے گا عمران خان کے مقابلے میں الیکشن؟ تو پھر اسے بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے انتظامات کرنا ہوں گے, مہنگی مہم چلانا ہوگی, اور مہنگی مہم چلا کر اگر مدت پوری کر گئے تب بھی 2-4 مہینے کی بات, تو کیوں لڑے گا الیکشن؟ اور پھر اگر ہار گیا تو اتنا پیسہ لگا کر کوئی عمران خان کے مقابلے میں ہارے, اب ہارے پھر نئی اسمبلی آئے تب ہارے, تو وہ کیوں کرے گا؟ تو اس لیے حکومت جو ہے وہ پریشان ہے. یہ چیک میٹ تو کہہ چکے, لیکن اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی حرکتوں سے پھنستے جا رہے ہیں, دھنستے جا رہے ہیں. اور یہ کیا دھنسیں گے؟ ایک عام آدمی دھنستا جا رہا ہے, ایک عام آدمی پھنستا جا رہا ہے. اب ان حالات میں جب سب کچھ تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو احسن اقبال صاحب نے ایک بات کی ہے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اس میں ہماری حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, یہ حالات ہمارے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف بھی محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان اس وقت شکنجے میں آیا ہوا ہے اور جو معاہدے اب تک عمل درآمد ان پہ نہیں ہوا اس کی تکمیل وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کرا لی جائے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 6 مہینے تک کسی بھی قسم کا سیاسی عدم استحکام اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. یہ بار بار اداروں کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا. عدم استحکام تو آپ نے پیدا کیا, پاکستان کے ڈیفالٹ کا کوئی خطر ہی نہیں تھا جب عمران خان تھا, اور اب پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا. الحمدللہ کہ یو اے ای نے اپنا جو قرض ہے وہ رول اوور کر دیا ہے, لیکن جو سعودی عرب ہے وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ وہ یہ بتا رہا ہے جو الجدان صاحب ہیں ان کے کہ نہیں, ایسے پیسے نہیں دیں گے, ہم پیسے دیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے اصلاحات کریں, ٹھیک کریں, پھر پیسے ملیں گے. تو جہاں جہاں سے پیسے ملنے کی امید ہے وہ رک گئی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, پھر وہ کل خبریں آنے لگیں کہ ورلڈ بینک نے
$1.1 بلین جو ہے اس کو اگلے مالی سال تک مؤخر کر دیا، وہ بھی نہیں مل رہا. تو حالات بگڑے ہوئے ہیں، اور حالات شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، اس حکومت نے آ کے بگاڑے ہیں. یہ جو ایکسپورٹس ختم ہو گئی ہیں، یہ کس نے کی ہیں؟ یہ جو پورٹ پہ جہاز کھڑے ہوئے ہیں اور ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، یہ کس نے کیا ہے؟ جو امپورٹس نہیں ہو رہی تاکہ ہمارا فیکٹری والا مال بنائے، مال بنا کر باہر بھیجے، وہ کس نے کیا ہے؟ یہ سارے اس حکومت کے کارنامے ہیں، اور ان کے ارادے ہیں کہ یہ کارنامے ان کو ابھی مزید بھی جاری رکھنے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، اس حکومت کے لوگ، سیاسی لوگ، اپنے جو دوسری جماعتوں کے سیاسی کاؤنٹر پارٹس ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ جب پی ٹی آئی کے لوگوں سے مل رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ نگراں حکومت بننے دیجئے، اور نگراں حکومت بننے کے بعد دیکھیے کہ خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں عمران خان کے ساتھ ملک بھر میں ہوگی کیا. ایسی کی تیسی ہو جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی، اور یہ گرفتار بھی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد انہیں نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں گے کہ ان کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے، ان کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے. ہم نے دیکھ نہیں لیا گزشتہ کچھ عرصے میں کیا نہیں کیا آپ نے. ایک شخص پہ گولیاں چل گئی ہیں، اس پہ حملہ ہو گیا ہے، اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی اگر آپ اس شخص پہ جس پہ گولیاں چل گئی ہیں اس کو اب آپ اس سے آگے لے جا کر جیل میں ڈال دیں گے. ملٹیپل اکاؤنٹس آپ نے کھولے ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ زبردستی کا ایک فیصلہ کریں گے اور اس شخص کو جیل میں ڈال دیں گے. آپ کے پاس ہوتا اب تک کچھ کرپشن ثابت کرنے کے لیے تو لے آتے. وہ جو گھڑیوں کے معاملات آپ لے کر آئے تھے وہ بھی قانونی ہے، اس لیے آپ اب تک کچھ بھی نہیں کر سکے، کوئی کیس نہیں بنا سکے. اب ان حالات میں آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے کہ عمران خان کو آپ نااہل کیجئے، گرفتار کروائیے، اور گرفتار کروانے کے بعد ڈالیے. آپ کو وہ کیا ہے، مرچی وارڈ، مچھ جیل کا، وہاں لے جانے کا شوق ہے تو وہ بھی کر لیں. لیکن یہ جو بات ہے نا، ادارے جانتے ہم بے گناہ ہیں، ادارے جانتے ہو نہ جانتے ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، لوگ آپ کے کرتوت جانتے ہیں. آپ کو اس وقت اداروں کو یقین نہیں دلانا، ایک عام آدمی کو یقین دلانا ہے کہ جو آپ نے فرمایا تھا میاں جدوں آوے گا لگ پتا جاوے گا، تو اسے لگ پتا گیا ہے. آپ کو اس کو یقین دلانا ہے، وہ آپ کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو تصویر وائرل ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی، تو اس تصویر کو دیکھیے. اس میں آپ کو یہ امریکہ کے ایک نجی اسپتال کے بیڈ پر نظر آ رہے ہیں، بیمار ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ہرنیا کا آپریشن ہوا ہے. پاکستان میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہرنیا کا آپریشن چھوٹا ترین آپریشن ہے، پاکستان میں بھی کہیں ہو جاتا ہے. جو آپ دعوے کرتے ہیں کہ سندھ میں دنیا بھر سے لوگ آ کے علاج کروا رہے ہیں، یہاں کیوں نہیں کروا لیا، پاکستان میں کیوں نہیں کروا لیا؟ یہ جو سینیٹر صاحب ہیں، یہ سینیٹر صاحب قومی خزانے پر علاج کروا رہے ہیں، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. میں نے اس سلسلے میں کچھ چیزیں معلوم کی ملتان کے دوستوں سے، اور تھوڑا سا انٹرنیٹ پر سرچ کیا چیزوں کو. تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں، ایک بیٹے قاسم گیلانی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب امریکہ کے دورے پر تھے، اور یہ بات درست ہے. وہ جو کیلیفورنیا کو، پاکستان کے ایک شہر کو سسٹر سٹیز بنانے کا، یہ ہمارے یہاں بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، یہ کام کرنے کا اعلان بھی انہوں نے وہاں پر کیا تھا، مختلف ملاقاتیں کر رہے تھے. تو قاسم گیلانی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے دورے پر تھے، وہاں پر طبیعت خراب ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کا وہاں یہ آپریشن کروایا گیا ہے. یہ آپریشن کروانے نہیں گئے تھے. لیکن ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں علی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ والدہ کی اور والد کی دونوں کی سرجری ہو گئی ہے. تو والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، والدہ کی سرجری کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، والد کی سرجری کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے. یہاں معاملہ کچھ عجیب لگا. میں نے ملتان میں کچھ دوستوں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جو گیلانی میڈیا سیل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ دونوں کی سرجری ہو گئی ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر پلان کر کے گئے تھے کہ وہاں پر سرجریز کروانی ہیں. یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ طبیعت وہاں خراب ہوئی، اور طبیعت خراب ہونے کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں آپریشن کروا لیا. ایسا نہیں ہے، دونوں ہی گئے تھے، دونوں کی سرجریز ڈیو تھیں، اور اس کو اس طرح سے پلان کیا گیا کہ وہاں پر یہ کام کروا لیا جائے. بہرحال یہ آپریشن ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ صحت دے، شفا دے، جلد دے، مکمل دے، آمین. لیکن ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہمارے ہاں ادارے ہیں، ان کو اس قابل بنائیے. آپ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ کی جماعت میں
پاکستان کے متعدد وزرائے اعظم رہ چکے ہیں، اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بھی آپ کے ہاں سے آئے گا، اور آپ کے ہاں ایسی سہولتیں ہیں کہ یورپ سے، امریکہ سے، فرسٹ ورلڈ سے لوگ یہاں آتے ہیں، تو پھر آپ بھی یہیں علاج کروا لیجئے تاکہ لوگوں کو یہ باتیں کرنے کا موقع نہ ملے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔